रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक में हमने पढ़ा कि अगर किसी औरत को उसका शौहर निकाह के बाद खलवत सहीहा से पहले ही तलाक दे देता है और उसने महर भी मुकर्रर नहीं किया, तो फिर उसको कितना महर दिया जाएगा या फिर उसको कैसे रुखसत किया जाएगा। और दूसरी आयत में हमने पढ़ा कि उसको खलवत सहिया से पहले तो तलाक दे देता है, लेकिन उसका महर भी मुकर्रर किया है, तो फिर उसको कितना महर दिया जाएगा। और फिर उसके अलावा हमने असर की नमाज की अहमियत और तमाम नमाजों की अहमियत के मुतालिक पढ़ा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा इलल अल्लाह ताला फरमाते हैं, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह इसी तरह अपनी आयतें तुम पर बयान फरमा रहा है ताकि तुम समझो। यानी किस तरीके से औरत को रुखसत करना है, महर देकर, कितना महर देकर, ये तमाम चीजें, यानी किसी को खाली हाथ रुखसत मत करो। इसके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपनी आयतें तुम पर बयान फरमा रहा है ताकि तुम समझो और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नासि वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला यशकुरून वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे। अल्लाह ने उन्हें फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़े फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। यह वाकया पिछले किसी उम्मत का वाकया है। सही हदीस में इसका कोई जिक्र नहीं है। अलबत्ता तफसीरी रिवायात से पता चलता है कि ये बनी इसराइल का वाकया है और इसमें एक नबी जिसका नाम हिस्कील बताया जाता है, उन्होंने उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने उस कौम को दोबारा से जिंदा कर दिया। और ये जो कौम थी, ये जिहाद के डर से और वबाई बीमारी ताउन के डर से ये अपने घरों से निकल गए ताकि ये मौत से बच सकें। तो अल्लाह ताला ने इन सब को मार कर पहले तो ये बता दिया कि अल्लाह की तकदीर से तुम नहीं बच सकते। यानी अगर मौत चूंकि मुतय्यन है, तो अगर वो तुम्हारा वक्त मौत पूरा हो गया है तो तुम उससे नहीं बच सकते हो, चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ। तो पहली चीज तो अल्लाह ताला ने ये बताई कि तुम अल्लाह की तकदीर से नहीं बच सकते। और दूसरी चीज अल्लाह ताला ने ये बताई है कि इंसानों की आखिरी जाए पनाह अल्लाह ताला की ही जात है। और तीसरी बात ये है, इससे पता चली कि अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करने पर अल्लाह ताला कादिर है जी, और इंसानों को इसी तरह दोबारा जिंदा फरमाएगा जिस तरीके से इनको जिंदा किया। और अगली आयत में मुसलमानों को जिहाद के बारे में बताया जा रहा है, जिहाद का हुक्म दिया जा रहा है अगली आयत में। तो यहाँ पर इससे पहले इस वाक़े को बताने की हिकमत, इससे पहले इस वाक़े को बताने का मकसद ये था ताकि तुम जिहाद से जी मत चुराओ, तुम जिहाद से मत डरो कि कहीं ऐसा ना हो हम जिहाद में जाएं और हम वहां पर कत्ल हो जाएं। क्योंकि मौत और जिंदगी ये तो अल्लाह के हाथ में है। अगर तुम्हारे किस्मत में लिखा है कि तुम जिहाद की ही हालत में मरोगे, तो तुम्हें वैसे ही मौत आएगी, चाहे तुम कितना भी उससे जी छुड़ा लो। तुम उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते क्योंकि मौत हर वक्त हमारे साथ रहती है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही फरमा रहे हैं कि तुम जिहाद से मत डरो। और अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में जिहाद करो और जान लो कि अल्लाह सुनता और जानता है। यानी अल्लाह की राह में जिहाद करो, अल्लाह की राह में लड़ो और ये भी जान लो कि अल्लाह ताला सुनता है, यानी सब कुछ जानता है। वो तुम्हारे मुतालिक तुम्हें सुनता है, तुम्हारी बातों को सुनता है और तुम्हें जानता भी है वो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाअफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐसा भी कोई है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे
پس اللہ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر قرض حسن سے مراد اللہ کی راہ میں اور جہاد میں مال خرچ کرنا ہے۔ قرض حسن کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں اور جہاد میں مال کو خرچ کرنا قرض حسن کہلاتا ہے۔ یعنی جان کی طرح مالی قربانی میں بھی تمہیں تعامل نہیں کرنا چاہیے، تمہیں ہچکچانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق دے کر بھی آزماتے ہیں، رزق لے کر بھی آزماتے ہیں، یعنی دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ رزق دیتے ہیں، اس میں بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور کسی کو بہت زیادہ غربت دے دیتے ہیں یا پھر غریب بنا دیتے ہیں، اس میں بھی ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی راہ میں جو بھی چیزیں خرچ کی جاتی ہیں تو وہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں صرف اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو ظاہری اضافہ ہوتا ہے، کبھی باطنی ہوتا ہے، کبھی روحانی اضافہ ہوتا ہے، اور آخرت میں اس کا اضافہ حیران کن ہوگا کہ انسان سوچ کر بھی حیران رہے گا کہ اتنی نیکیاں میں نے نہیں کی اور میرا رب اتنا زیادہ کیسے مجھے نواز دیا۔ تو اللہ کو اگر ہم قرض حسن دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے قرض کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہ تنگی اور کشادگی یہ سب جو ہے یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے تمہیں آزمانے کے لیے، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی سب کچھ کر لو، دنیا میں کتنے بھی سال زندہ رہ لو، آخر کار تمہیں اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا؟ یہاں پر جس نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ان کا نام شمویل بتایا جا رہا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تو ٹھیک رہے، اس کے بعد ان میں انحراف ہو گیا اور انہوں نے دین میں نئی باتیں ایجاد کر لی۔ بعض لوگوں نے تو بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی، تو انبیاء اکرام ان کو روکتے تھے لیکن وہ ان کے روکنے سے باز نہیں آتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا اور دشمنوں نے ان سے ان کے علاقے چھین لیے، ان کے بہت سارے لوگوں کو قیدی بنا لیا، اور اس کے علاوہ ان سے نبوت کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ آخر کار انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے شمویل نبی کو پیدا کیا، پھر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور پھر انہوں نے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اس کی زیر نگرانی دشمنوں سے مقابلہ کریں۔ تو نبی نے جو پیغمبر تھے تو انہوں نے ان کے پچھلے کردار کو دیکھتے ہوئے ان سے کہا کہ میرا ارادہ، میں جہاں تک جانتا ہوں کہ تم اپنے وعدے پر قائم نہیں رہو گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے بادشاہ کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے کہا، پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کی موجودگی میں بادشاہ کا مطالبہ بادشاہت کی جواز کی دلیل ہے، کیونکہ اگر بادشاہت جائز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس مطالبے کو رد کر دیتے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مطالبے کو، اس معاملے کو رد نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی موجودگی میں بادشاہت مطلب ہو سکتی ہے، اور اگر بادشاہ عدل و انصاف والا ہے، نیک نیت ہے، تو پھر اس کا اتباع کرنا
اس کا اتباع کرنا جو ہے وہ جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب اور محبوب ہے۔ تو یہاں پر آگے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، یعنی نبی نے ان کے سابقہ کردار کو دیکھا تو ان سے کہا کہ جس چیز کا تم ہم سے مطالبہ کر رہے ہو، یعنی جہاد کا مطالبہ کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے بادشاہ بنا دیجئے، مقرر کر دیجئے، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنے اس بات پر قائم رہو گے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ یعنی اب لوگ اپنی رائے دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہم جہاد کیوں نہیں کریں گے، ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے، اپنے بال بچوں سے دور کر دیے گئے۔ لیکن جب ان پر جہاد فرض ہو گیا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے۔ یعنی وہی ہوا جو نبی ان سے کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا ارادہ جو جیسا تم کہہ رہے ہو تم اس پر قائم بھی رہو گے، یعنی جہاد کو فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد کرو گے، ایسا مجھے نہیں لگتا۔ اور ویسے ہی ہوا کہ کچھ ہی لوگ صرف جہاد میں شامل ہوئے اور سارے کے سارے لوگ جو تھے اس سے پھر گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی ہے۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام جو تھے وہ اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا نسل تھا، اس سے نہیں تھے، بلکہ وہ ایک غریب اور عام فوجی تھے۔ تو جس پر لوگوں نے اعتراض کیا اور یہ کہا، پیغمبر سے کہا کہ اس کو ہمارے اوپر کیسے بادشاہ بنا دیا، اس کے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ حقدار بادشاہت کے تو ہم تھے۔ تو نبی نے کہا کہ میرا انتخاب یہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو منتخب کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ سیادت اور قیادت کے لیے صرف مال ہی ضروری نہیں ہوتا ہے بلکہ علم، عقل اور جسمانی طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو عطا کی ہے۔ لہٰذا تمہیں اسی کی تابعداری کرنی ہوگی، وہ تمہارا بادشاہ ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی نوازش عطا فرمائے، جس کو چاہے جس چیز سے چاہے نوازے۔ تو یہ یعنی وہ جانتا ہے کہ بادشاہت کا اصلی حقدار کون ہے اور کون نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس آگے والی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ظاہری نشانی کا مطالبہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترقہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر صندوق، تابوت جو ہے وہ توب سے بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنے کے۔ چونکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ تبرک کے لیے اس کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ تو اور جو کہ ان کے دشمنوں نے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس تابوت کو یعنی اس صندوق کو حضرت طالوت علیہ السلام کے دروازے پہ لا کر رکھوا دیا، تو جب ان بنی اسرائیل نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، یعنی وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ چلو صندوق ملا، اور اس کے علاوہ
انہوں نے حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہت کو من جانب اللہ سمجھا، یعنی وہ حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہت کو مان گئے ظاہری نشانی ملنے کے بعد، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اعجاز اور فتح و سکینت بھی کا سبب قرار دیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو، یعنی اب یہ ایک دم کھلم کھلا دلیل تمہارے پاس آ گئی، اگر تم مومن ہو تو تم اس پر عمل کرو گے، اور جیسا یہ بادشاہ تمہیں بتائے گا تم ویسے ہی کام کرو گے۔ تو آخر پھر اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے، آگے انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، اس میں دیکھیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں مسلمان ہی اٹھائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔